दूसरी चीज़ रिस्क का छिन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, एक शख्स को रिस्क मिलना होता है हलाल से, लेकिन वो जल्दबाजी करके गुनाह करके वही रिस्क हराम से ले लेता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, जो उसने ले लिया वो मिल जाता है, ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है। और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा, ये क्या है? अ मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द सिंस दैट ही कमिट्स। इंसान को रिस्क से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार, फलाना इतने गुनाह करता है, वो तो मौजें कर रहा है, ठीक है, उसने तो प्लॉट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए, रिस्क 4 तरह का होता है: फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ। हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो। इमोशनल वेल्थ क्या है? जहनी सुकून, वो भी रिस्क है। गिना, ठीक है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पे कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट अच्छी, अखलाक अच्छा, ये इमोशनल वेल्थ है। हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो। आपने कई लोग देखे हैं कुछ भी नहीं खाने को लेकिन जहनी सुकून है अल्लाह की तरफ से, औलाद दी अल्लाह ने, औलाद पल भी रही है माशाल्लाह, और नेक औलाद है, ठीक है, सब कुछ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है, आपकी बीवी अच्छी है, आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं, आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए, तो वो भी रिस्क है। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, आपके काम जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आप करते ही वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये टाइम में बरकत है। तो जब हम गुनाहों में पड़ते हैं तो ये हमारा रिस्क डिप्राइव होता है, टाइम से बरकत उठ जाती है, टेंशनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है। नंबर 2, आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है। अल्लाह माफ़ करे, अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, और वो ज़ाया हो रहा है वक्त। सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में। अल्लाह माफ़ करे। तो उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। फिर आप देखें सोशल वेल्थ, हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार है और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो, तो फिर ये कौन सा रिस्क है? इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से। फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून है ही नहीं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त मुंह पे शिकायत है, तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं। तो इसलिए गुनाहों के असरात रिस्क की तंगी से आते हैं, ठीक है। रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है, कभी घटा के देता है। ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज़्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से, कभी कम कर देता है। जब वो दोबारा इस्तिग़फ़ार करते हैं फिर बढ़ा देता है, ठीक है। ये अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है। नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अल्लाह माफ़। बल्कि सबसे सीरियस बात है ही है, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी, ठीक है। तो गुनाह वो उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे अब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ, काम इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के, अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। ये चौथी चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम सो दैट ही डज नॉट टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स एनी मैटर बट ही फाइंड्स द वे ब्लॉक्ड और ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट।
کام مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. میں نے جیسے کہا رزق میں تنگی آ جاتی، اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا کام کوئی تھا، ہونے لگا تھا، ایک دم مشکل بن گیا، رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع پہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اسلاف تھے، سلف تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے. تو انہوں نے ایک کرسچن عورت تھی، اس سے انہیں محبت ہو گئی. بہت خوبصورت عورت تھی وہ، تو ظاہر خوبصورتی کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے. اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پالو گے. تو وہ جو سلف تھے انہوں نے بات مان لی، اللہ معاف کرے. ہی لیفٹ اسلام فار دا سیک آف وومن، اس سے امپریس ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی سورہ حج کی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، آخرت میں بھی خسارے والے ہیں. تو وہ اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا ہے. انہوں نے توبہ کی اور واپس آئے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے، بڑے بڑے ٹیچرز بنے، دیندار لوگ بنے، ان بہت ڈارکنس میں تھے، بہت زیادہ. جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے، امام بخاری کے ٹیچر، شرابی تھے، شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک دن امام الشابی آئے جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے. گدھے پہ سوار تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، گدھے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہوا ہے. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. عبداللہ بن مسلم نے شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے، کہتے ہیں بھئی کون ہو تم لوگ، تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ امام الشابی نے کہا جی میں محدث ہوں. انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے؟ امام الشابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے. تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا مجھے بھی سنا، دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے. شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہی موقع تھا، وہ بے شرمی سے آیا تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کرنا کر. تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی، ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے استاد، ٹھیک ہے، حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. فضیل بن ابن ایاد، آپ ان کے کبھی کوٹ سرچ کریں، فضیل ابن ایاد، FUDAYL ابن IBN ایاد IYAD، گوگل پہ. اتنے خوبصورت کوٹس ہیں ان کے، یہ اسلاف میں سے ہیں، 11ویں صدی 12ویں صدی میں سے ہیں غالباً. ان کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ان کی سٹوری کیا ہے؟ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ پتہ نہیں بندے بھی شاید مارے ہوں گے انہوں نے. ان سے سارے ڈرتے تھے حجاز کے علاقے میں، وہیں عرب علاقے میں. تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا جی کہ لوگ ان کے بارے میں نا باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے کہ دیکھو آج رات سفر نہ کرو، فضیل اور اس کا قافلہ اٹیک کر دے گا تم پہ، سب کچھ لے جائے گا. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ دیکھو لوگ مجھ سے اس طرح پریشان ہوتے ہیں. لیکن خیر اس ٹائم نہیں چھوڑا، اس چیز کو کنٹینیو کیا. ایک دن اپنی محبوبہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو ایک لڑکی پسند تھی، تو دیواریں پھلانگتے ہوئے دیکھنے اسے جا رہے تھے اپنی محبوبہ کو. تو راستے میں ایک گھر سے جب دیوار پھلانگتے ہوئے گزرے تو ایک بندہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اس میں اونچی یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ حدید کی آیت ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایمان والوں کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں. اور بس یہ آیت دیکھیں نا، ایک موقع ہوتا ہے. یہ آیت ایسا ان کے دل پہ ہٹ ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت کہا کہ اللہ بس اب میں اس زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک ڈیسیجن ہی ہوتا ہے نا، اور استقامت اللہ دے دیتا ہے. زندگی کو چھوڑا. اور فضیل ابن ایاد ایک نام ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی ان پہ سرچ کریں تو کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک صحابی تھے، دیکھیں وہ شراب کے عادی تھے، وہ بہت مزاقیہ تھے، اللہ کے نبی کو بہت ہنساتے تھے. تو
ہر بار حد پنشمنٹ ملتی تھی انہیں, کوڑے پڑتے تھے, شراب کی جو سزا ہے بار بار آتے تھے. تو ایک بار جو ہے کوڑے پڑ رہے تھے تو غالباً حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ, اللہ کی لعنت, اس میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو, یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ, ٹھیک ہے, نہیں چھوٹ رہا اس سے, ایک گناہ ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کچھ گناہ اللہ ٹرائی کرتا ہے انسان کو, وہ اس سے نہیں چھوٹ رہے ہوتے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایفرٹ زیادہ کرے, بندہ اس سے تعلق زیادہ قائم کرے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں چھوٹ رہا ہے اس کا مطلب اس کی ایفرٹ یا اللہ سے دعا کم ہے یا اللہ سے تعلق اس کا کم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو وہ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے, اسی لیے اللہ اسے بار بار واپس لاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں اس کے لیے ڈیفیکلٹ بن جاتی ہیں, جو گناہوں کی وجہ سے چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. نمبر 5, the sinner will find darkness in the heart which he will feel just as he feels the darkness of night. یہ ہے ڈیموٹیویشن اور ہوپ لیسنس. یہی تو شیطان چاہتا ہے. دیکھیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا دھبا پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, برائی برائی نہیں لگتی, پھر انسان جو مرضی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ حدیث یاد رکھیں, پریکٹیکل سلوشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, برے عمل کو فوراً سے اچھے عمل سے ریپلیس کر دو, اس سے پہلے وہ دھبا بڑھ جائے. تو نو میٹر انسان کسی بھی گناہ میں ہے, فوراً وضو کرے, 2 رکعت پڑھے, کم از کم اپنے آپ کو پش کرے, استغفار کر لے, اللہ سے بات کر لے, ٹھیک ہے, لیکن گیو اپ نہ کرے. گیو اپ کر دیا تو وہ بڑھتا جائے گا, پھر انسان گیا, پھر اس کو نہیں سمجھ آئی. تو اس ڈارکنیس کو روکنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے, اور وہ لائٹ ہے گناہوں کو چھوڑنا. نہیں تو یہ لائٹ بڑھتی, یہ ڈارکنیس بڑھتی جائے گی, اور یہی تو ایک برا اثر ہے گناہوں کا کہ انسان نا پھر ڈارک فیل کرتا ہے اپنے دل میں, اس کو برے بھی خیالات آتے ہیں, اس کو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ یہ انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ جس انسان کے دل میں ڈارکنیس آ جاتی ہے اس کا ویژن چلا جاتا ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا سمن بکمن امیون کہ یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. ویژن چلا گیا, سماعت کی پاور چلی گئی, ٹھیک ہے, دیکھنے کی پاور چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ سینس کا جو کلاؤڈ ہے, جو ڈارک کلاؤڈ ہے, غمام جسے کہتے ہیں, سینس کا ڈارک کلاؤڈ, وہ ایسا اس پہ چھا گیا, حاوی ہو گیا کہ اس نے اچھائی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تو ایک یہ اس کا ویژن بلاک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی کنفیوژن انکریز ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایمانی حالت کم ہوتی ہے نا گناہوں کی وجہ سے تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ کے بارے میں سوالات بڑھ جاتے ہیں, تقدیر کے بارے میں کویسچنز آنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ عجیب و غریب خیالات انسان کو آنے لگ جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی, وہ ڈارکنیس کی وجہ سے. اسی لیے یہ تو میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ جب علم کو بڑھایا, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو وہ آنسر خود ہی سالو ہو گئے, کسی سے پوچھنے بھی نہیں پڑے, کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس وہ کویسچنز اوریجنل تھے ہی نہیں, وہ صرف ڈارکنیس کی وجہ سے ایک وسوسہ تھا, اور وہ وسوسہ حل ہو گیا الحمدللہ, جبکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے توبہ کرتا ہے. اور پھر ڈارکنیس انہوں نے ابن قیم نے کہا چہرے پہ بھی آ جاتی ہے, اللہ معاف کرے, چہرہ مرجھا جانا, ٹھیک ہے. یہ باقی لکس تو اللہ نے بنائی ہیں, ہم لکس کی طرف نہیں جا رہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گناہوں کی خاص جو ہے نا وہ ڈارکنیس اللہ معاف کرے چہرے پہ آ جاتی ہے. تو وہ بھی انہوں نے مینشن کی. پھر عبداللہ بن عباس, ابن عباس کا بڑا ہی زبردست کوٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا کوٹ سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے, اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو ناک پر بیٹھ جائے اور وہ یوں اڑا دے مکھی کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی گناہوں کے اثرات ہیں کہ بڑے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگنا, اس میں بھی تزکیہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, واپس آنا پڑے گا.